हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपकी तो अभी तबीयत ख़राब है आप ही की, और बीमार हूँ मैं। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बस आज एक दो दिन पहले मैंने ये चाइनीज़ बनाया था, तो साथ साथ कुकिंग भी करूँगी, और एक दो तीन वाक़यात मेरे सुनने में आए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। क्योंकि अक्सर मैं जो लड़कियां हैं ना, उनके राइट्स के बारे में बात करती हूँ, ख़वातीन के राइट्स के बारे में बात करती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि ख़वातीन जो है ना वो इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें मर्दों को मैनिपुलेट किया जाता है, लड़के वालों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये मतलब एक स्टोरी अगर एक तरफ से आप सुने तो दूसरी तरफ की स्टोरी भी आपको जो है वो ज़रूर बयान करनी चाहिए। सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है जो वो हो रही हैं, जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। इस तरह बहुत सारे लड़के वाले भी हैं जिनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और मैं जब ये वाक़यात मैंने सुने तो मैं बहुत हैरान हुई, बहुत परेशान हुई। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सुनाया, ये बात सुनाई मुझे कि उनके जो भाई हैं, उनके बेटे उनकी उनके बारे में बता रही थी। और ज़्यादातर ना ये वाला जो सिस्टम है ना, ये हम पठानों में है, और ये बड़ी गलत बात है। निकाह को आसान बनाना चाहिए, ना कि मुश्किल। अच्छा, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप मेहर की रकम ना लिखवाएं। देखिए, जिस तरह जितना आप लड़के वालों का की हैसियत है ना, उसके हिसाब से आप मेहर भी लिखवाएं, और जो भी आपने तोहफ़े तोहफ़े लिखवाने हैं वो लिखवाएं। लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके सामने, ठीक है। और भी चीज़ों को देखें, लड़के की तालीम देखें, उसकी उसका उठना बैठना देखें, उसकी तमीज़ देखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी तरफ ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, ये लड़के वाले लड़की वालों को या लड़की के लिए मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं कि मुझे ये कभी कभी मुझे हैरत होती है। इसीलिए मतलब हमारे ख़ानदान में भी, मेरे अब्बू की फैमिली में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हुए हैं कि मतलब 10-10 साल जो थे ना वो मंगनी चली, क्योंकि लड़के को घर बनाना होता है लड़की के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर एक मतलब सर्टन तोले सोना, उसके अलावा फिर मेहर की रकम या ज़मीन या कोई भी चीज़, तो वो अगर नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। इस तरह जो है ना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं आपको अपनी फ्रेंड के नेफ्यू का वाक़या सुना रही थी। तो वो बता रही थी मुझे कि उनका जो नेफ्यू है उसकी पहले भी शादी हुई थी, और वो मेरे ख़्याल से 6 महीने में वो जो था रिश्ता नहीं निभ सका, ख़त्म हो गई वो शादी। तो दूसरी जगह फिर उसकी अब हुई, उसके साथ ही लड़की कॉलीग थी उसकी, काम करती थी। तो मतलब वो रिश्ता हो गया। रिश्ते में कहती हैं कि जब मंगनी हुई है तो इन्होंने लड़की को ना 4 तोले का सेट निकाह में दिया। तो कहते हैं कि वो जो था वो किसी मतलब ऐसे नहीं होते अमदानी दादियों के सेट जो होते हैं, जो जैसे कहते हैं एंटीक सेट होते हैं या एयरलूम होते हैं, तो वो सेट था। कहते हैं वो लेके गए तो वो लड़की वालों को पसंद नहीं आया, और लड़की के फादर ने और घर वालों ने बड़ी बातें की कि ये आप उतरन चढ़ा रहे हैं हमारी बेटी को, ये वो तो चलो हो गया, जो बात आई गई हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि शादी के लिए मतलब इन्होंने ये पहले ही एग्री किया हुआ था कि लड़की को 30 के 40 पर, लड़की वाले तो कहते हैं मैं 50 तोले सोना, तो लड़के के फादर ने कहा कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं और बच्चे भी हैं, तो मैं 30 तोले। अब आजकल के ज़माने में 30 तोले सोना तो करोड़ से ज़्यादा की बात है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब मतलब ये शादी के दिन अभी करीब आ रहे हैं, तो उन्होंने लड़की वालों ने पैगाम भिजवाया कि आप ऐसा करें कि आप ये 30 तोले सेट ना हमें दें, हमें 30 तोले की गिटियां दे दें, हम खुद ही सेट बना लेंगे। तो ये बात सुन के मुझे इतनी हैरत हुई कि आप अपने मुंह से कैसे मांग सकते हैं कि हमें गिटियां दे दें। फिर उन्होंने क्या किया कि लड़के के वालिद जो थे, उन्होंने ये 10-10 तोले की 3 गिटियां लेके जो है वो लड़की के वालिद के हवाले कर दी। लड़की के वालिद ने क्या किया, वो लड़की भी, मुझे तो लगता है लड़की भी साथ शामिल होगी। अगर लड़का ये समझ रहा है कि लड़की इतनी बड़ी होने के बावजूद वो कहती है मेरे घर वाले मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरे फादर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन फिर सुना है कि वो सब मिल के गए, जो करीबी कोई इनका था कंबाइंड वो था जूलर, उसके बाद गए और 7 तोले की सिर्फ उस लड़की ने अंगूठियाँ ही खरीदी। तो मैं यही हैरान हुई थी, मैंने कहा जिस रिश्ते में इतना ज़्यादा मतलब और इतना ज़्यादा उसमें लालच है, तो वो रिश्ता कितनी हद तक, कितनी देर तक चलेगा। तो मैं आपसे यही मतलब ये शेयर करना चाह रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि लड़के वाले ही लड़की वालों से मांगते हैं। दूसरी साइड पे ये भी मिसालें हैं कि लड़की वाले जो है वो मुँह भर के जो है ना वो सोना और घर और चीज़ें जो है ना वो मांगते हैं। इस पे अभी
مطلب مجھے پتہ ہے ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا جاننے والے پہچان والے، تو ایک اور ہے ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، تو ان کی بیٹی کی جو ہے نا کا رشتہ ہوا ہے کہیں پہ. تو اس نے کیا کیا کہ لڑکے والوں کو کہا انہوں نے کہ ہماری لڑکی کے لیے نا پورشن بناؤ. ٹھیک ہے، آپ کا مطلب حق ہے یہ کہنا آپ پورشن بناؤ، لیکن لڑکے والوں نے پہلے تو ہاں کر لی کیونکہ دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اب لڑکے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پورشن بھی بنائے اور سونا بھی دے، اور اس کے علاوہ پھر وہ مطلب کپڑے اور یہ چیزیں اور شادی کا کھانا اور یہ سب کچھ بہت بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ بے انتہا. تو کیا ہوا کہ وہ لڑکی بھی پریشان تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس جو اس نے نا اس کے دماغ میں جو آئی بات، اور اس کے جو شیطان نے اس کے جو ہے نا دماغ میں یہ بات ڈالی، اس نے کیا کیا کہ اپنی کزن کے گھر گئی. اور جب اس کی کزن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ کزن کے ساتھ ہوگی دوستی ہے جو بھی تھی، وہ کزن کے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ کزن نے میرے خیال سے وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کڑے اتارے اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیے، سائڈ ٹیبل کے اندر، ٹھیک ہے، دروازہ کھول کے، اس طرح وہ ڈرور کھول کے اس نے رکھ دیے. اور تھوڑی دیر کے لیے وہ چلی گئی کھانا وانے ان کے لیے لانے کے لیے، جو بھی ہوتا ہے نا، 2 بہنیں آئی تھی. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب وہ واپس آئی تو انہوں نے کہا او ہو بس ہمیں اب جانا ہے، ہمیں جانا ہے. وہ چلی گئی. اب شام کو جب اس بچی نے اپنا ڈرور کھولا تو اس میں کڑے نہیں تھے. تو یہاں تو ایک رونا پٹنا بچ گیا، کیونکہ اتنے مہنگے کڑے، وہ ایک تولہ جو تھا، ایک کڑا جو تھا نا میرے خیال سے 6 تولے کا ایک کڑا تھا، کچھ مطلب ان کی مالیت کل ملا کے کوئی 40 لاکھ بنتی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سونے کا کیا ریٹ ہے. انہوں نے بڑا لے دے ہوئی فلانا کو، اور تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ کوئی ان کے نوکر تھا جو آیا ہے، کچھ بھی نہیں. یہی لڑکیاں آئی تھیں، یہی چلی گئی. لیکن یہ کہ وہ کزنس تھیں، ایک مصیبت پڑ گئی، ایک وہ شروع ہو گئی، ایک جنگ شروع ہو گئی پوری فیملی میں. اور آپ کو پتہ ہے کتنی انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہم لوگ کی فیملیز. تو بڑا مصیبت، بڑی بڑی اس میں جو ہے نا بڑا مسواک ہوا، بڑا مصیبت ہوا. اور یہ لڑکی نے وہی جو ہے نا وہ لے جا کے کڑے دیے اس لڑکے کو، جو اس نے بیچ کے اور گھر میں لگائے. ٹھیک ہے. تو پتہ یہ پھر ان بیچاروں نے، یہ جو تھے جن کے یہ چوری ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ پھر یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سنفنگ ڈاگز جو ہوتے ہیں، سنفنگ ڈاگز کو منگوایا. اور سنفنگ ڈاگز نے وہ جو ہے نا وہ سنف کر کر کے آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کے گھر تک پہنچ گئے جنہوں نے چوری کی تھی. کیا آپ یقین کر سکتے ہیں؟ مطلب حیرت کی بات ہے. لیکن پھر چونکہ اتنی انٹر میریجز ہوئی تھی، اتنا جو تھا نا وہ ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ پٹھانوں میں تو پھر یہ ایک دشمنی جو ہے نا وہ پھر سالوں سال چلتی ہے، اسی لیے لوگ چپ ہو گئے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں پوری کرنے کے لیے جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو ہر طرح کے پھر جو ایول مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی اپناتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یار جب آپ رشتہ طے کر رہے ہوتے ہو نا، دونوں سائڈ آپ بیٹھو، اپنے فائنینشیل جو آپ لوگوں کی گینز ہیں اور فائنینشیل آپ کی جو وانٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں. اور اگر دونوں اس چیز پہ متفق نہیں ہوتے، مطلب تو پھر وہ رشتہ کرنے کا کیا فائدہ کہ رشتہ آپ کر بھی لیں اور اس کے بعد مطلب آپ ایک دوسرے کے جو ہے نا گریبان، دست و گریبان کے درپے ہو جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ رشتہ نہ ہو. تو چیزیں صاف صاف جو ہے نا وہ سامنے نظر آ جانی چاہیے. اور دوسری یہ کہ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، نکاح کو عذاب بنا دیے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. یہاں تو چلو ہے مطلب وارڈ بھی. اب یقین کریں کینیڈا میں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں شادیاں کہ وینیوز بے انتہا مہنگے، پھر کھانے، پھر اس کے بعد ڈیکوریشنز، فوٹوگرافی والے، مطلب جس کو بھی پتہ چلتے کہ شادی کا فنکشن ہے نا، اگر اس نے 1000 لینا ہے تو وہ 10,000 لے گا آپ سے. تو یہ ہر جگہ یہ چیز ہو گئی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ایک پیج کے اوپر ہیں تو اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو جو ہے نا انڈیپینڈنٹ بنائے. بیٹی کو دینا ہے تو اس کے نام پہ جو ہے نا یا تو آپ سونا دے دیں یا آپ اس کو جو ہے نا آپ اس کو گھر لے کے دے دیں. لڑکے کے ساتھ بھی یہ جہیزوں پہ اور یہ ان چیزوں پہ جو ہے نا خدا کے لیے یہ چیزوں پہ پیسے جو ہے نا ضائع نہ کریں. اور خاص طور پہ میں بہت خلاف ہوں ہزاروں لوگوں کو بلانے کی، ان کو کھانے کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو بلائیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے خیر خواہ ہیں. ایسے لوگوں کو نہ بلائیں جو آئیں گے کھانے میں بھی نقص نکالیں گے، کپڑوں میں بھی نقص نکالیں گے، اور نظر لگا کے جو ہے نا وہ چلے جائیں گے. تو
پتہ نہیں، یہ تو میرا مائنڈ سیٹ ہے، مجھے نہیں پتہ، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ جو لڑکی والے لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ؟ اس کے علاوہ ایک یہ افغانیوں میں بھی یہ میں نے سنا ہے، میری ایک فرینڈ مجھے بتا رہی تھی، اس کے ہسبینڈ کے بیسٹ فرینڈ کی شادی بھی ہے افغانستان میں، تو لڑکا کینیڈا سے لڑکی کو بیانے کے لیے گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ الف سے لے کر یہ تک جتنی چیزیں تھیں نا، جتنی چیزیں، حتیٰ کہ لڑکی کے گھر والوں کے کپڑے بھی لڑکے نے دیے ہیں، مطلب جتنے جوڑے انہوں نے پہننے تھے نا، سب کچھ اس لڑکے نے دیے، ڈیکور کا اور سونا وغیرہ، وہ تو مطلب انڈرسٹوڈ ہی ہے، یہاں کے مطلب جو کھانے انہوں نے اپنی مہندی پہ دینے تھے وہ بھی لڑکی والوں نے ان سے پیسے لے کے جو ہے نا سارا کام کیا ہے۔ تو یار اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مسجد میں جائیں اور چھوٹا سا وہ کر لیں، مطلب کسی سے لے کے آپ کر رہے ہیں، یہ تو فقیرانہ بات ہوئی ہے۔ نہ لڑکی والے لے لڑکے والوں سے، نہ لڑکے والے لے لڑکی والوں سے، اپنے اولاد کے لیے اگر آپ کوئی اچھا کر سکتے ہیں تو ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر دیں، بس میرا تو یہی کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ چائنیز کھانا بھی بن رہا ہے، اس دن میں نے بڑی کوکنگ کی تھی، میں نے سٹیکس بنائے تھے، کیونکہ اسماعیل کو میرے ہاتھ کے سٹیکس بہت اچھے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے بناتی ہیں، سافٹ بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے میں نے، جو بچے تھے اور بچے، ان کے لیے میں نے بنایا تھا ایگ فرائیڈ رائس تھا، اور اس کے علاوہ تھا میں نے بنایا سویٹ اینڈ ساور چکن بنایا تھا، اور میں نے نوڈلز بنائے تھے۔ تو اس دن میں نے بڑی ویسے جو ہے نا میں نے کوکنگ کی تھی، تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اب ایگ فرائیڈ رائس کا جو ہے نا میں وہ ایگ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ تو میرا تھوڑا طریقہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے، میں یہ آخر میں جو ہے نا پھر یہ اس کو ہلکا سا براؤن کر کے نا، یہ ہری والی پیاز تو اس کے اوپر نا چاولوں کے اوپر اسپرنکل کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ بس یہ اس کے اندر پہلے میں نے وہ فرائی کیے تھے، یہ جو گرین پیاز ہوتے ہیں، تو یہ گندا نہیں ہے، یہ جو ہے نا گرین پیاز فرائی، میں نے کہا یہ تو ویسے بھی چاولوں میں جانے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کے اندر چکن جو ہے وہ ڈال کے اور بنانا شروع کر دیا، تاکہ آئل بھی کم لگے اور چیز جو ہے نا وہ اسی کے اس کے جوسز کے اندر جو ہے نا وہ پکے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ میں اس طرح وہ بنا رہی تھی، لیکن یہ کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا، سب کو بہت اچھا لگا۔ میں جس دن کھانا بناتی ہوں اس دن بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے کھاتے ہیں، کیونکہ آپ یقین کریں جب میری شادی بھی تھی نا، مجھے انڈا بھی نہیں ابالنا آتا تھا، میرے فادر اتنے پریشان ہوتے تھے، اور انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھی یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں آتا، تو انہوں نے کہا نہیں سیکھ لے گی، اور واقعی پھر میں نے ایسا سیکھا، اور ایسا سیکھا کہ میں کیا بتاؤں، پھر میں کیا 40 لوگوں کی دعوتیں میں اکیلے کیا کرتی تھی، وہاں کینیڈا میں بھی کیا، لیکن اب جو ہے نا اب بس وہ بہت کام کیا، بہت کام کیا، لیکن اب جو ہے نا وہ دل جو ہے نا میرا وہ چاٹ ہو گیا، اب میرا دل نہیں کچھ بھی کرنے کو چاہتا۔ جب بہت زیادہ اگر مجھے کسی میں پیار آئے تو میں کھانا بنا لوں، ورنہ مطلب میں تنگ آ چکی ہوں کھانا بنا بنا کے، کیونکہ یہاں پاکستان میں تو آپ کے پاس پھر بھی یہ کہ ہر کوئی کاٹ کوٹ کی چیزیں دے دیتا ہے، وہاں تو کاٹنا بھی خود ہے، پکانا بھی خود ہے، اور اس کے بعد صاف بھی خود کرنا ہے۔ تو یہ پھر انسان بڑا تھک جاتا ہے اس میں، آپ کی جو ہے نا آپ کی ہمت ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہمت جو ہے نا وہ جواب دے جاتی ہے۔ تو ابھی میں لیئرنگ کر رہی ہوں چائنیز چاول ڈال کے، اور اس کو میں وہ اس کے بعد میں نے دم دے دیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ کتنا بندے کو کام کرنا پڑتا ہے، کہ آخر میں جب آپ میری عمر کو پہنچتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یا اللہ بس اب مجھے معاف کر دو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اینی مور۔ اور اس کے علاوہ اور آپ سنائیں سردیوں کے کیسے مزے آ رہے ہیں؟ بچوں کی تو چھٹیاں ہیں نا ہر جگہ، تو بچے جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے بھی یہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ میرا جو بھائی پشاور میں رہتا ہے نا، اس کے بھی بچے آئے ہوئے ہیں، اس کی بہو بھی بڑی ماشاء اللہ پیاری بچی ہے نا، ویسے گھل مل گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے یار، کہ بچیاں جو آپ کی فیملی میں آتی ہیں، آپ کی بہویں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں جو آتی ہیں، ان کا اچھا ہونے کا بھی بہت وہ ہے نا، کہ آپ کہتے ہو کہ یار ہمارے ساتھ گھل مل کے رہیں، ہمارے ساتھ پیار سے رہیں، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی اسی طرح کے ہیں، ہماری پوری فیملی اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا خوب گھلنے ملنے والے، خوب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، پوری فیملی کے اندر یہی ہے۔ تو جب بچیاں اس طرح کی آتی ہیں اور تو پھر ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ بھی ہمارے جیسے خاندان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اچھا ہے، ہنستی مسکراتی بچیاں آئیں، ہنستی مسکراتی رہے، خوش رہے اپنے شوہروں کے ساتھ، لیکن جب بھی ملے عزت سے ملے، پیار سے ملے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ میں بیاض سیلون آئی تھی اپنے بالوں کو کلر کرانے کے لیے، یار بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ 1 ہفتہ مشکل سے جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا روٹس نظر آنے لگتے ہیں، یا تو یہ کرتے نہیں ہیں صحیح، یا پھر ان کا جو ہے یہ جو لگاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتا ہے جو کلر لگاتے ہیں۔
اور یہاں پہ شہما جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہے اور یہ اس کا ڈے کیئر ہے، اس کے نواسے ماشاء اللہ سارے، اور اتنے کیوٹ لگ رہے تھے تو میں نے کہا میں ان کی ویڈیو بنا لیتی ہوں، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت مزے سے بیٹھ کے، اور ماشاءاللہ ہر جو ہے نا عمر کا ایک بیبی ہے ان میں، اور اتنے کیوٹ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور شاد اور آباد رکھے، ماؤں کو باپوں کو ان کے سروں کے اوپر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہو اور میری سٹوریز آپ کو اچھی لگی اور آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو اینڈ بائے۔